बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पे आप लोग बराह रास्त देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो आप लोग हर रोज़ देखते हैं, हमारी और आप लोगों की मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल जो आप लोग हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल करते हैं, डिस्कस करते हैं लाइव कॉल्स के ज़रिए। उलमाए कराम, मशाइख, पीरान उज़्ज़ाम जो प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं वो आप अहबाब की रहनुमाई कुरान सुन्नत और अहादीस की रोशनी में फरमाते हैं। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ आपके और हम सब के हर दिल अजीज़ महबूब शख्सियात प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सबसे पहले आपका तारुफ, उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद आज के प्रोग्राम को हम आगे लेकर चलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आपके हम सब के हर दिल अजीज़ महबूब शख्सियत हुज़ूर क़िबला साहिबज़ादा पीरज़ादा मोहतरम जनाब पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब। आपको खुश आमदीद कहेंगे पीर साहब को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, आप ज़ियारत करते रहते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा हो मुख्तलिफ़ कोहिनूर टीवी के प्रोग्राम्स में भी और प्रोग्राम इस्तिखारा में भी आप अहबाब की रहनुमाई के लिए हमारे साथ होते हैं। मोहतरम जनाब मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब क़िबला शाह साहब की खिदमत में भी सलाम अक़ीदत और खुश आमदीद शाह साहब आपको भी कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरत। जज़ाकल्लाहु खैर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के फॉर्मेट को आप सब लोग जानते हैं। हमारे बहुत से रेगुलर कॉलर्स ऐसे हैं जो हर रोज़ तक़रीबन प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अपने सवालात बयान करते हैं। और फिर भी प्रोग्राम के आगाज़ में आप लोगों की आसानी के लिए वजाहत और तफसीली तौर पर कर दी जाती है। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग प्रोग्राम में कॉल करना चाहें, सवाल करना चाहें, शामिल होना चाहें, आप लोग कर सकते हैं। टीवी का वॉल्यूम बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ कि जब प्रोग्राम में कॉल मिल जाए तो टीवी का वॉल्यूम आप लोग अपना बंद रखा करें, ताकि आप लोगों का जो सवाल है, जो आप लोगों की गुफ्तगू है, जो बात आप लोग हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो सही तरीक़े से हम लोगों तक पहुंच जाए, ताकि उसी हवाले से फिर आपको जवाब भी दिया जाए। उसके अलावा एड्रेस भी कोहिनूर टीवी का आप लोग जानते हैं दौरान प्रोग्राम साथ साथ आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद होता है। आप लोग हमें ख़त लिखना चाहें इस मामलात के हवाले से, जो भी आप लोगों को आसान लगता है आप लोग वो तरीक़ाकार अपना सकते हैं। उलमाए किराम आप अहबाब की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की यही रहती है, पीर साहब हों, क़िबला शाह साहब हों, हमारे जितने भी कॉलर्स हैं, देखने वाले सुनने वाले, उन सब की रहनुमाई इंतहाई खूबसूरत और आसान अंदाज में की जाए। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि हमारे जो लोग हैं जल्दबाजी एक बहुत ज़्यादा और हर चीज़ में आगे बढ़ जाना, तहम्मुल मिजाजी की बहुत हद तक कमी नज़र आती है और वो सारी चीज़ें भी इसमें भी हम लोगों को देखने में आती हैं। यानी एक दिन के लिए अगर आप लोगों को वज़ाइफ बताए गए हैं, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो उसके फ़ौरन बाद ये शिकवा लोगों का रहता है कि हमने वज़ाइफ किए हैं लेकिन हमारे मामलात बेहतर नहीं हुए। तो मकसद बात कहने का और करने का सिर्फ इतना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे, 3 दिन का कहा है, अगर आप 4 दिन भी पढ़ लेंगे या 5 दिन भी पढ़ लेंगे तो यकीनन आपको उसका सवाब भी मिलेगा, न कि और कोई ऐसे मामलात होंगे। तो थोड़ी सी अपने अंदर आप लोग भी तहम्मुल मिजाजी पैदा कीजिए और सारे मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इंशाअल्लाह करम वाले होंगे। बस आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ते चले जाइए। आगाज़ करेंगे हम आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर शामिल करते हैं, उनसे बात करेंगे इंशाअल्लाह, फिर मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही? जी बताएं। जी बताएं, क्या सवाल है? पता करना, मेरे ना 4 बच्चे हैं। अच्छा तो जी कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा बच्चे ना तंग बड़ा करते हैं पढ़ाई के वक्त। अच्छा, ठीक और है। 2 जो बड़े हैं वो दूसरे इन तालीम के मामले में बड़े वो कमजोर है। किस मामले में? तो मुझे उनकी तालीम के मामले में बहुत कमजोर है, पढ़ाई के मामले में। अच्छा, पढ़ाई के मामले में, ठीक ठीक ठीक। ठीक।
तो मुझे उनके लिए कोई वजीफा बताएं। अच्छा जी, चलें ठीक है मेरी बहन, हम इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मसला तो आपका एक ही है, चारों बच्चों के बारे में आपने यही कहा, तालीम के मामले में पढ़ते वक्त वो तंग करते हैं, कुछ कमज़ोर हैं 2 बच्चे, तो हम गुजारिश करेंगे इंशाल्लाह पीर साहब से, वो आपकी रहनुमाई करेंगे अब बच्चों की तालीम के लिए और उनके हाफ़ज़े के लिए और उनके लिए स्पेशली क्या हो सकता है ताकि उनकी तवज्जो उस जानिब है और अपने जो है मकसद में कामयाब बच्चे हो सके। बिस्मिल्लाह पीर साहब आगाज़ कीजिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मेरी बहन, जो आपने बच्चों के बारे में सवाल किया है, ये तकरीबन हर घर का एक सवाल भी है, और जो बच्चे होते हैं माँ बाप के बड़े लाडले और प्यारे होते हैं और नज़र बद का अक्सर शिकार रहते हैं। आप कोशिश किया करें कि इन बच्चों को आखिरी दोनों सूरतें फलक और नास और साथ आयतल कुर्सी जो है ये मिलाकर दिन में 2-3 दफ़ा बिलखसूस जब बाहर निकलते हैं या बाहर से वापस आते हैं तो पढ़ के दम ज़रूर कर दिया करें। इसके साथ साथ आप सुबह की नमाज़ ले लें या ज़ोहर की नमाज़ ले लें, उसके बाद आपने सूरत अलम नशरा जो है इसको 11 दफ़ा पढ़ना है और इसके साथ 11 दफ़ा आयतल कुर्सी भी पढ़नी है और 7 दफ़ा अपने बिस्मिल्लाह शरीफ भी 11 दफ़ा पढ़नी है। ये पढ़ के आप पानी की बोतल पे दम कर लें और थोड़ा थोड़ा इन बच्चों को पानी पिलाते रहा करें दिन में। ये अमल भी आपने साथ रखना है। और जो आखिरी दोनों सूरतें और आयतल कुर्सी बताई है, बच्चे जब भी घर से बाहर निकलें दम करें और जब घर से बाहर से घर आएँ तो उस वक़्त भी इन्हें दम करें, तो इंशाअल्लाह ये नज़र बद का शिकार हैं बच्चे ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। वज़ाइफ बता दिए गए हैं आपको मेरी बहन, पीर साहब ने वजाहत से तफसील भी आपको बताई है और बस नज़र बद का ही शिकार हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से ये मामलात अपने बेहतरी के जानिब आएंगे। आप वज़ाइफ कीजिए, बच्चों पे दम कीजिए, पानी वगैरह जो भी जिस तरह आपको बताया गया, मामलात इंशाअल्लाह बेहतर होंगे। बच्चों की यकीनन मुकम्मल तरबियत में पेरेंट्स का, माँ बाप का बहुत किरदार होता है और अपनी जानिब से तो यकीनन बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत का सारा मामला होता है, लेकिन कहीं ना कहीं चूँकि कुछ लापरवाही बच्चों की तरफ से भी हो जाती है और पेरेंट्स की तरफ से जब मोहब्बत होती है, प्यार होती है, तो बच्चे उसका भी कभी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं यकीनन। तो इंशाअल्लाह मालिक ने चाहा तो हम दुआ भी करेंगे आपके लिए। बहुत से लोग दुआओं के लिए कहते रहते हैं पीर साहब से, किबला शाह साहब से, प्रोग्राम में हम सब से। तो प्रोग्राम के लास्ट में जब दुआ होती है जी, कोशिश किया करें आप सब लोग हमारे साथ दुआ में लाजिम शामिल हुआ करें। इज्तिमाई तौर पर जो दुआ होती है उसकी बहुत बरकत होती है, कबूलियत का बहुत ख़ास इम्कान होता है। किसी भी एक के सदक़े में परवरदिगार यकीनन जो है वो सब पर सब जो है वो करम फरमाता है। तो हमारी भी ज़ाती कोशिश यही होती है, पीर साहब हों या किबला शाह साहब हों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ प्रोग्राम के लास्ट में दुआ में आप लोग जो है वो ज़रूर शामिल हुआ करें। उसके अलावा हमारे कुछ कॉलर्स ऐसे भी हैं जो सवाल अगर वो लोग उनको बताया जाए यानी उसका जवाब उनको दिया जाए वज़ाइफ के हवाले से, तो एक तो वो लोग यकीनन हमें उनका इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो वज़ाइफ करते तो नहीं हैं, लेकिन 3, 4, 5 दिन के बाद उनका ये भी शिकवा रहता है कि हमारे लिए क्या हुक्म है, हमें मज़ीद आगे क्या करना चाहिए। तो उन लोगों से भी यकीनन हमारा वही मैसेज और पैगाम की सूरत में कि थोड़ा सा साथ अपने मामलात को देखा करें आप लोग, ताकि आप लोगों को ख़ुद भी अंदाज़ा हो कि आप लोग क्या कर रहे हैं अपने साथ। बाकी तो इंशाअल्लाह अल्लाह के पाक कलाम से बरकत से ठीक तो मामलात हो ही जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। कॉलर नेक्स्ट हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर क्या हाल है, खैरियत है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र फजल। सर मैं कैसर महमूद बात कर रहा हूँ एबटाबाद से। जी मेरे भाई बताएं क्या सवाल है। अच्छा सर, सवाल मेरा यह है कि मैं जब भी कहीं नौकरी के लिए जाता हूँ तो मेरा दिल नहीं लगता सर, अंदर से दिल टूट जाता है। मतलब 1 दिन लगाता हूँ या 2 दिन लगाता हूँ, उसके बाद मेरा दिल टूट जाता है अंदर से, काम पे दिल नहीं लगता सर। अच्छा जी। जी सर। तो अभी आप कोई काम कर रहे हैं? जी सर, मैं मजदूरी करता हूँ, लेकिन बाद में जब मैं शहर जाता हूँ तो शहर में मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। बाद लोग कहते हैं कि तुम कोई बंदिश है ये। अच्छा ठीक, चले हम आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ यकीनन आपकी रहनुमाई भी होगी, शाह साहब फरमाएंगे, जवाब भी देंगे।
دل لگنا چاہیے آپ کا کہیں نہ کہیں تو شاہ صاحب بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میرے بھائی نے سوال کیا ہے قیصر محمود صاحب نے, دل نہیں لگتا کسی بھی کام میں, یہ چند دن کام کرنے کے بعد دل اچاٹ ہو جاتا ہے. پیارے بھائی اس کے لیے آپ کریں یہ کہ نماز کی پابندی فرمائیں اور نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ, آنکھیں بند کر کے تصور جو ہے وہ بیت اللہ شریف کا کر کے آپ نے اللہ اللہ یہ ذکر کرنا ہے آنکھیں بند کر کے. ہر نماز کے بعد یہ معمول بنائیں, اس سے آپ کو قلبی اطمینان بھی ہوگا اور انشاءاللہ جو کام آپ شروع کریں گے اس کام میں بھی آپ کا دل لگے گا. اور جب کسی کام کو بھی شروع کرنا چاہیں کوئی بھی کام تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ اس کام میں آپ کا دل بھی لگے گا اور وہ کام بھی پایہ تکمیل تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا. جزاک اللہ جی. مزید دیکھتے ہیں جی, نیکسٹ کالر ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. ہیلو. اچھا جی چلیں جی ٹھیک ہے جی, لائن ان کی ڈراپ ہوگی جی, دوبارہ آپ کی کال ملے گی تو ہم انشاءاللہ آپ سے ضرور بات کر لیں گے. شاہ صاحب وضاحت فرما رہے تھے اور آپ کو جواب بھی دیا شاہ صاحب نے جو آپ نے سوال کیا ہے. انشاءاللہ وظائف کی صورت میں اللہ رب العزت کے کلام کے صدقے میں معاملات بہتر ہوں گے, لیکن آپ تھوڑی سی خود بھی اپنے اندر ایک مضبوطی اور جو ہے وہ کچھ میں نا یہ دل کا اچاٹ ہونا, اداس رہنا اور کسی کام میں دل کرنا لگنا, اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے ذکر سے دوری ہے. بالکل ایسے بجا فرمایا. کالر ہے جی, ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنے بابا سے بتائیے. جی بتائیں, پوچھیں, آپ سوال کریں. وہ 3-4 دن ہو گیا, پہلے ان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی تھی اور اب ٹھیک نہیں ہو رہی اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے انہیں, اچانک درد تھی تو پتہ نہیں چل رہا. آپ بتائیں سفارہ کر کے کہ کیا مسئلہ ہے. اچھا, کیا نام ہے آپ کے والد صاحب کا؟ جی احمد یار. احمد یار, ٹھیک. چلیں انشاءاللہ جی ہم جواب دیتے ہیں آپ کے والد صاحب کے لیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی ہے, مالک ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. کچھ والد صاحب کے لیے ہی پریشان ہیں یہ بہن, ان کی بیماری کے لیے. دیکھیں میرا بیٹا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کر, اگر آپ کے والد صاحب پڑھ سکتے ہیں, نہیں تو پھر آپ خود پڑھ لیں. سورۃ رحمان جو ہے اس کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے اور ہر دفعہ فبی اعلیٰ ربکما تکذبان اس کا 3 مرتبہ آپ نے تکرار کرنا ہے. تو یہ پڑھ کر آپ پانی دم کر کے یا کوئی میٹھی چیز دم کر کے اپنے والد صاحب کو یہ کم از کم 7 دن کھلائیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. آمین اللہم آمین یا رب العالمین. مزید آگے بڑھتے ہیں جی, ہم نیکسٹ کالر سے بات کریں گے. السلام علیکم. چلے جی لائن کی بھی ڈراپ ہو گئی. 7 دن کے لیے کچھ وظائف ہیں آپ کے والد صاحب کے لیے جو قبلہ پیر صاحب نے آپ کو بتائے ہیں میری بہن, تو آپ کوشش کریں یہ وظائف کریں, انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا تو معاملات میں بہتری آئے گی. مزید بڑھتے ہیں جی آگے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں یہ بات کر رہی ہوں. جی بتائیے کیا سوال ہے. سر میرے بھائی ہیں اور مجھ سے بڑے ہیں, وہ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی ہے اور وہ ہر وقت اپنے امی ابو کو نہیں دیکھ سکتے. کہتے ہیں امی ابو غلط ہے, میری بیوی ٹھیک ہے. نہ جاب کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں, امی ابو کو بہت تنگ کرتے ہیں اور ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے. اس لیے ہمیں کچھ وظیفہ بتا دیں. کیا نام کیا ان کا؟ ان کا نام عادل ہے. ٹھیک, چلے ہم انشاءاللہ کچھ رہنمائی کرتے ہیں جی. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے اور سوال کا جواب یقیناً شاہ صاحب بھی دیں گے, لیکن بیک گراؤنڈ تو ظاہر ہے وہی معاملات ہیں کہ گھریلو ماں باپ سے اس طرح کا رشتہ اور بیگم کے ساتھ معاملات کچھ ان کے لیے. سب سے بڑی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بڑھاپے میں والدین کو ناراض کر بیٹھتے ہیں.
یقیناً چند دن کا جو تعلق ہے، جو چند دن سے تعلق بنا ہے، تو اس پر وہ جو زندگی انسان گزار چکا ہے 20 سال 25 سال، اور اپنے والدین کے ساتھ، اور والدین نے اسے پالا پوسا، تو وہ چند روزہ جو تعلق ہے، جو اب تعلق بنا ہے، اس پر اتنا اعتبار کرنا کہ والدین کو اہمیت نہ دینا، یقیناً یہ والدین کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور میرے کریم آقا طیب و ثنا کا فرمان ہے، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جب ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور جب ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں تو میرا رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اگر میری بات سن رہے ہیں یا انہیں بعد میں سنا دیجئے گا، تو والدین کی قدر کریں، والدین کا احترام کریں، رشتوں کو جہاں جس رشتے کا جو مقام ہے اسے اسی مقام پہ رکھیں، زندگی میں آپ آگے بڑھیں گے۔ اگر آپ اپنے والدین پر، اپنی اہلیہ کو، اپنی زوجہ کو، اپنی وائف کو ترجیح دیں گے تو آپ زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور میری بہن آپ پریشان نہ ہوں، اپنے بھائی کے لیے ہدایت کی دعا کیا کریں، اور ساتھ میں یا قہارو یہ متعدد مرتبہ پڑھ کے آپ اپنے بھائی کے سینے کی طرف پھونک مارا کریں۔ اپنی والدہ سے کہیں وہ بھی یہی وظیفہ کریں، یا قہارو متعدد مرتبہ پڑھیں، یعنی 5 7 10 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار دیں، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ پھونک مار دیں۔ تصور میں پھونک مارنی ہے، ان کا تصور کر کے۔ امید ہے انشاءاللہ وہ والدین کی عزت بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، اور جو بیوی کے حقوق ہیں وہ ان کا بھی انشاءاللہ وہ خیال رکھیں گے، اور دونوں میں اعتدال اور توازن رکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ شاہ صاحب، کافی تفصیل سے آپ نے ان کی رہنمائی کی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں گے۔ ظاہر ہے کچھ جو مسائل سوال ایسے ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے کچھ رہنمائی بھی ساتھ کی جاتی ہے۔ کالر ہے جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ 20 سال سے بات کرنی تھی۔ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور کریں بات، سن رہے ہیں وہ۔ جی پیر صاحب، آپ نے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ سورۃ بقرہ پڑھنی ہے 11 دن۔ جی بیٹا، تو وہ ہم نے وظیفہ کیا ہے، تو 11 دن مکمل ہو گئے ہیں، اب آگے بتائیں کیا کریں؟ بیٹا آپ کے جس مقصد کے لیے بتایا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا آپ کا؟ نہیں پیر صاحب، گھر میں تو ویسے ہی سارے مسئلے ہیں۔ تو میرا بیٹا اس کو پڑھتے رہیں، سورۃ البقرہ آپ پڑھتے رہیں اس کو۔ اور جو گھر سے کہا تھا کہ چینج کرنا، تو آپ نے کہا تھا سفارہ کر کے بتائیں۔ ہاں میرا بیٹا اس سورۃ بقرہ کو 11 دن اور پڑھیں۔ اچھا ہاں جی، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ گھر میں جو حالات خراب ہیں وہ اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ پڑھیں ذرا دوبارہ اس کو۔ اچھا ٹھیک۔ چلیں، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ جس طرح ہم آغاز میں بات کر رہے تھے اسی حوالے سے ہماری بہن نے بھی جو کہ کال کی ہے، پیر صاحب نے ان کو بتایا تھا، اور سورہ بقرہ کی تلاوت کے لیے تو انشاءاللہ بہت خاص وظیفہ ہے، اور اتنی جو ہے وہ بابرکت جو وقت ہے، جو لمحات ہیں جس میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے، تو یہ چیزیں انشاءاللہ جب آپ روٹین سے کرتی رہیں گی، میرے مالک نے چاہا تو معاملات بہتری کی جانب آئیں گے انشاءاللہ۔ کالر ہے نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ ہلو، چلیں بہتر ہے جی، لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے اگر آپ کی دوبارہ کال آئے گی۔ مزید آگے بڑھیں گے جی، نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم جی۔ ہلو۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی سر، پیر صاحب سے کس طرح سے میرا بھائی ہے، اس کی 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، تو ہم نے بہت زیادہ علاج بھی کروایا ہے، تو اس بارے میں آپ سے پوچھنا تھا، استخارہ کر کے بتا دیں کہ اس کی دوسری شادی کریں یا کیا؟ اچھا جی، ٹھیک ٹھیک۔ کیا نام کیا ان کا؟ محمد نوید۔ اولاد کا مسئلہ، ٹھیک۔ چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ بھائی کے لیے انہوں نے سوال کیا ہے پیر صاحب، اولاد نہیں ہے، اور ساتھ ہی میں انہوں نے ایک جملہ اور بھی کہا ہے کہ ہم اس کی شادی مطلب جو ہے وہ اور کریں یا کچھ ایسا معاملہ۔ یہ بھی ایک جو کنسیپٹ لوگوں کے ذہن میں ہے
یہ بھی میں چاہوں گا کہ کلیئر ہونا چاہیے مختصر. حاج صاحب قبلہ معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے دونوں کا, اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے کیا صورتحال ہے, ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اور 3 سال کا عرصہ اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہے کہ یہ ڈیسیژن لے لیا جائے کہ اب سیکنڈ میرج کر لی جائے. اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت کا حکم دیا ہے, اجازت ہے 4 شادیوں کی, لیکن اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے, انصاف نہیں کر پاؤ گے, تو پھر ایک ہی کافی ہے. تو جو متعدد شادیاں ہیں اس کے لیے انصاف کرنا ضروری ہے اور اعتدال رکھنا ضروری ہے, ان میں عدل کرنا ضروری ہے. اور ظاہر ہے جب یہ بات ذہن میں ہوگی کہ اولاد کے لیے شادی کی جا رہی ہے اور اسے ترجیح دی جائے اور جو پہلی وائف ہے اس سے توجہ نہ دی جائے, تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں بندہ مجرم بنتا ہے اور گناہ گار ہے. تو میری بہن سب سے پہلے تو آپ پریشان نہ ہوں, آپ اپنے بھائی سے کہیں وہ سورہ محمد پڑھیں, اور بھابھی سے بھی کہیں کہ وہ بھی سورہ محمد شریف پڑھیں روزانہ, اور 11 دن یہ عمل کریں. 11 دن کے بعد دونوں میاں بیوی نے 7 روزے رکھنے. 7 روزے اس طرح رکھنے ہیں کہ افطاری کے وقت افطاری سے پہلے یا بارئو یا مصورو, یہ 7 مرتبہ ایک کھجور پہ دم کرنا ہے اور 7 کھجوریں دم کرنی ہیں. افطاری ان کھجوروں سے کرنی ہے اور 7 روزے رکھنے ہیں اور دعا ساتھ کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا, خوشیاں انشاءاللہ آپ کے گھر میں آئیں گی. سورہ محمد کا وظیفہ اس کے بعد بھی جاری رکھیں, روزانہ دن میں 1 مرتبہ 26ویں پارے میں ہے سورہ محمد, سورہ فتح سے پہلی ہے, سورہ احقاف کے بعد والی صورت ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے, اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو اولاد کی نعمت سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. کالر ہے جی, نیکسٹ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی قاری صاحب, میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. اس کو کام نہیں ملتا ہے, وہ مزدوری بیچارہ کرتا ہے, کبھی ٹھیلے والے کے ساتھ صحیح کام کو نہیں ملتا ہے, سب کی نوکری. کون کس کو کام نہیں ملتا؟ کوئی وظیفہ بتائے کہ کوئی اچھی سی نوکری اس کو مل جائے. کس کے بارے میں آپ سوال کر رہی ہیں؟ اپنے بھائی کے لیے. بھائی کے لیے بات کر رہی ہیں, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا جی, کیا نام ہے ان کا؟ شاید. اچھا ٹھیک ٹھیک, چلے ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. بھائی کی نوکری کے لیے انہوں نے سب سوال کیا. سب میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ ایک تو نماز کی سارے لوگ جو ہیں وہ پابندی کیا کریں, تھوڑا بہت صدقہ خیرات جتنی توفیق ہو وہ ضرور دیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ بھائی کو کہیں کہ باوضو رہیں, جتنا ٹائم گزار سکتے ہیں باوضو گزاریں, اور صبح کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ محمد جو ہے اس کو ضرور پڑھیں, اور مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کے حضور میں ہم بھی دعا کریں گے, آپ بھی دعا کریں کہ اللہ انہیں اچھا روزگار نصیب فرمائے. آمین آمین, جزاک اللہ جی. وظائف بتائے ہیں پیر صاحب نے آپ کو, اب اپنے بھائی کے لیے یہ وظائف کریں, ان کو بتا دیں وظائف کے بارے میں. انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا تو کاروباری معاملات بہتر ہوں گے, رزق میں فراوانی ہوگی انشاءاللہ. ہم بھی دعا کریں گے اور آپ بھی یقیناً دعا کیجئے, اور دعاؤں کے لیے خاص یقیناً جو کہا جاتا ہے, اور بہت جو ہے وہ طاقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب انسان اپنے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے, گزارشات کرتا ہے, اور اپنی گزارشات جب رب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں تو یقیناً اس رب کو اپنے بندے پر پیار بھی آتا ہے. اپنے جانب سے انسان اگر کوشش کرتا رہے تو معاملات سارے بہتر رہتے ہیں. مزید آگے بڑھتے ہیں جی ہم نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام ٹی وی کا والیوم آپ بند کریں پلیز. جی بتائیں آپ کریں سوال. ہیلو جی بتائیں. میں نے اپنے بارے میں کہا کہ یہ رشتہ نہیں ہوگا. اچھا جی, رشتہ نہیں ہو رہا, ٹھیک.
تو امی میری پریشان تو سارے کوئی وظیفہ وغیرہ یا کوئی ہو، اور ایک آئی یہ تو نہیں ہے، تو وہ آیا تھا وغیرہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بڑی صورت ہے، تو آپ بتا کہ اب وہ کیا کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہے میری بہن، آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی تھی، رشتے کا مسئلہ ہے آپ کا، بس اتنا ہی سمجھ میں آیا ہے. اور کیا معاملات ہیں مزید آپ بھی کچھ بتانا چاہ رہی تھیں، شاید بتا رہی تھیں، وہ تو ہم تک نہیں پہنچا. جتنا سوال آیا اتنا جواب شاہ صاحب انشاءاللہ آپ کو دے دیتے ہیں، باقی آپ جواب سن لیجیے. میری بہن آپ نماز کی پابندی فرمائیں اور کوشش کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد آپ 300 مرتبہ یا سمیعو یا مجیبو یہ پڑھنا شروع کر دیں، اور دن میں چلتے پھرتے یا فتاحوں کا ورد جاری رکھیں. انشاءاللہ رشتے کے حوالے سے اگر بندش ہے اور رکاوٹ ہے تو سب ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نیک اور مناسب رشتہ عطا فرمائے گا. ہر نماز کے بعد یا سمیعو یا مجیبو 300 مرتبہ، چلتے پھرتے یا فتاحوں کا ورد جاری رکھیں، نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد رشتے کے لیے دعا فرمایا کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائے گا. آمین آمین، جزاک اللہ جی. مزید دیکھتے ہیں جی کالر نیکسٹ. السلام علیکم. ہلو. چلے جی لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے جی، دوبارہ آپ کی کال ملے گی تو ہم انشاءاللہ آپ سے ضرور بات کریں گے. شاہ صاحب نے وظائف بتائے ہیں آپ کو میری بہن، جو آپ نے سوال کیا تھا اپنے بارے میں، اور بات پھر وہی ہے کہ جتنا آپ کا سوال تھا اتنا ہی آپ کو جواب دے دیا گیا ہے. آپ دوبارہ اگر بات کرنا چاہیں یا کال کرنا چاہیں تو یا تو خط بھی لکھ سکتی ہیں ہمیں، یا پھر نمبرز واٹس ایپ کے بھی دوران پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. اپنا میسیج، اپنا پیغام آپ ہمیں اس صورت میں بھی ہم تک پہنچا سکتی ہیں. انشاءاللہ آپ کی رہنمائی اس حوالے سے بھی ضرور جو ہے وہ کر دی جائے گی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کالرز جب زیادہ ہوں تو پھر کچھ تھوڑا ایشو جو ہے وہ لائن میں ہوتا ہے کال کا، اور آواز کا مسئلہ تھوڑا ہوتا ہے. یا آپ لوگ تھوڑا جگہ تبدیل کر کے بات کر لیا کریں. یہ تو ہم اکثر آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ ٹی وی والے روم میں جہاں پہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کال نہ کیا کریں، تاکہ اس کے ساتھ بھی سگنلز کا تھوڑا پرابلم ہوتا ہے. آپ باہر آ کر جب کال ملاتے ہیں تو آواز بھی ٹھیک آتی ہے، اور آپ کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ بھی ہم تک جو ہے وہ ٹھیک سے پہنچ جاتا ہے. باقی انشاءاللہ دعا کریں گے آپ کے لیے بھی، آپ سمیت جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے سننے والے جو بہنیں ہیں، جو بچے ہیں، جو بزرگ ہیں، اپنے لیے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں. سوالات جو آپ لوگوں کے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے مالک کائنات آپ سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے. مزید انشاءاللہ جب چیزیں ہوتی ہیں ہماری طرف سے بھی تو ہماری کوشش ہوتی ہے پیر صاحب کی یا شاہ صاحب کی، وہ آپ سب لوگوں کی رہنمائی سیاست کرتے رہتے ہیں. صرف وظیفہ بھی بتا دینے سے کبھی کبھی چیز مکمل نہیں ہوتی ہے، کچھ کسی بھائی کی یا کسی بہن کی رہنمائی بھی ظاہر کرنی پڑتی ہے، ساتھ ساتھ شرعی رہنمائی ہوتی ہے. کاؤنسلنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ روحانی طور پہ تھوڑی سی ایک سمتی دکھانی ہے نا ہم نے. استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا. بالکل. تو ہم بھی خیر کے طلبگار ہیں اللہ سے، اور ہمارے جتنے بھی کالرز ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی بارگاہ سے خیر کے طلبگار ہیں. ایسے تو ہم تو ایک صرف چھوٹی سی جو ہے سمت بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس سمت پہ چلنا ہے. اور یقیناً دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا. عبادت کا مغز کہا گیا ہے، الدعاء مخ العبادہ، مغز عبادت دعا ہے. دعا سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے. اللہ کی بارگاہ سے دعا کیا کرے. جو وظائف بتائے جاتے ہیں ان کا بھی مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق اپنے مالک سے جڑ جائے. بالکل. جب تعلق جڑ جائے گا تو پھر آپ کی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. ایسے پھر آپ کو کسی کے پاس اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے نہیں جانا پڑے گا. آپ کا تعلق اپنے مالک سے مضبوط ہو جائے گا، اور وہی جو ہے نا وہ صحت عطا فرمانے والا ہے، وہی پریشانیوں کو ٹالنے والا ہے، وہی مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے. اور اس کی ذات کے ساتھ جس کا بھی تعلق مضبوط ہو گیا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے. بالکل ایسے یہ بجا فرمایا ہے. اور اسی طرح یقیناً محبت اور پیار کے ساتھ جب پیر صاحب ہوں یا شاہ صاحب ہوں وہ رہنمائی کرتے ہیں تو معاملات جو ہے وہ بہتری کی جانب آ جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت کچھ بتایا جائے تو بھی لوگوں کو فرق محسوس نہیں ہوتا ہے، یا محبت سے 2-3 جملے کہہ دی جائیں تو لوگ یقیناً جو ہے وہ اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے، دعا سب سے بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ
کوئی اور چیز الگ راستے میں دی جائے، لیکن دعا بھی تو ایک صدقہ جاریہ ہے. دعا کرتے رہنا چاہیے، گیو اینڈ ٹیک، ہم آپ کے لیے کریں، آپ ہمارے لیے کریں. ہر مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرے، یہ صدقہ جاریہ اس کے لیے ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی سوالات کرتے ہیں، جو اپنے مسائل کے حل کے لیے جو ہم نے اس پروگرام کا نام استخارہ رکھا ہے، تو خیر طلب کرتے ہیں، ہم رہنمائی کرتے ہیں. رہنمائی بھی اس کے مفہوم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہم رہنمائی لیتے ہیں، آگے دیتے ہیں. تو اس لیے جو بھی سوالات کرتے ہیں ان کا ایک مشن ہوتا ہے کہ ہماری رہنمائی ہو جائے، ہمیں کوئی اللہ کے رسول کی طرف سے خیر کا پیغام مل جائے. بالکل. تو ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں ایک پیغام دینے کے لیے خیر کا، کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. آمین جی، آمین، جزاک اللہ جی. کالر ہیں جی، بات کرتے ہیں ہم سے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے شاہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی شاہ صاحب سن رہے ہیں، بتائیے، سوال کریں. ہاں جی، میں نے پیسے جمع کرائے تھے بینک میں. اچھا جی. 1.5 لاکھ سے جمع کروایا تھا. ٹھیک ہے. وہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، میں نے بند کروائے تھے 10 سال کے لیے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ سود ہوتا ہے یا کس طرح ہوتا ہے. اب 10 سال پورے ہو گئے ہیں تو میں بہت پریشان ہوں کہ یہ عالم بولتے ہیں کہ یہ جو زراعت ہے دے کر نکال لیں، یہ سود والے نہیں ہوتے ہیں، یہ حکومت خرچ کرتی ہے. آپ میری رہنمائی کر دیں، میں بہت پریشان ہوں. اچھا، پیسے آپ نے نکلوا لیے یا نکلوانے ہیں ابھی؟ نہیں، ابھی نہیں نکلوائے. ابھی نہیں نکلوائے. اور ٹھیک. فکس کتنے سال کے لیے فکس کروائے؟ کتنے سال کے نکالوں لیے گے. فکس آپ نے کروائے ہیں؟ 10 سال. اچھا ٹھیک. چلے ٹھیک ہے میری بہن، ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. رہنمائی آپ لینا چاہ رہی ہیں، اچھی بات ہے، سوال آپ نے کیا. اور باقی شاہ صاحب آپ کچھ بہن کی رہنمائی فرمائیے. سوال اصل میں ڈیٹیل اگر یہ خط میں لکھ کے بھیج دیں تو زیادہ وضاحت کے ساتھ بات سمجھ آ جائے گی اور سمجھا سکیں گے. جہاں تک میں سمجھاؤں میری بہن، اگر آپ نے فکس کروا دی ہیں اور وہ ایک مدت کے لیے فکس ہیں، تو اس کے بعد میرے خیال میں بینک کی پالیسیز ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو اس مدت سے پہلے نہیں دیتے. اگر دیتے تو فائن وغیرہ کرتے ہیں. اب یہ پالیسی ان کی کیا ہے، پہلے تو وہ پالیسی آپ وہاں سے پوچھیں. اور اگر آپ کو واپس مل سکتے ہیں، آپ انہیں کہیں کہ ہمارے پیسے ہمیں لوٹا دیں، ہمیں اس پر جو پروفٹ ہے، جو سود ہے، وہ ہمیں نہیں چاہیے. اور اگر پاسبل ہے، آپ کا نقصان نہیں ہوتا اور آپ کو واپس مل جاتے ہیں، تو فبیہا. اگر مال ضائع ہونے کا خطرہ ہے کہ وہ بہت زیادہ پیسے کاٹ لیں گے یا بہت ساری کٹوتی کر دیں گے، پھر آپ کو واپس کریں گے، اس صورت میں آپ اگر یہ چاہ رہی ہیں کہ جو سود کی رقم آتی ہے اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے، تو میری بہن آپ اسے کسی ایسی جگہ پہ خرچ کریں جو دینی کام بھی نہ ہو لیکن ریلیٹڈ اس سے ہی، یعنی کسی مسجد کے واش رومز وغیرہ بنوا دیں، کسی مدرسے کے واش رومز بنوا دیں. اپنی ذات پہ خرچ کریں گے، گناہگار ہوں گے، آپ خرچ نہیں کر سکتے. کسی ایسی جگہ پہ لگا دیں جو ڈائریکٹ دینی کام پہ آپ نہیں لگا سکتے، کہ جیسے مسجد پہ لگا دینا ڈائریکٹ، یا کسی مدرسے پہ لگا دینا، یا قرآن لے کر لوگوں میں دے دینا یا بانٹ دینا. اس طرح سے نہیں. آپ جو ہے نا واش رومز وغیرہ یا کوئی رفائی کام کسی گلی کا ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ نے کچھ لگوا دیے، تو اپنی ذات پہ نہ خرچ کیجئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ربا سے، سود سے بچائے. اگر آپ کے دل میں یہ خوف ہے کہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو یقیناً اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گا، آپ سے پریشانیاں ٹل جائیں گی. اور کوشش کیجیے اپنے آپ کو سود سے بچا لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ آپ کی پریشانیاں اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. آمین جی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. شاہ صاحب نے رہنمائی مکمل آپ کی تفصیلی کر دی ہے، اور اچھی بات تھی. آپ کے ذہن میں اگر سوال تھا یا ہے تو آپ نے پروگرام میں کال کی. علماء بیٹھے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے ہی، استخارے کے حوالے سے یا اور بھی جس طرح آپ نے یہ بینک کے حوالے سے اور پیسوں کے معاملات کے حوالے سے سوال کیا. دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ایک مسئلہ بن گیا. جی بتائیں کیا مسئلہ ہوا؟ سانو کوئی وظیفے کی ضرورت آ، وہ نا مقدمہ جھوٹا مقدمہ کسی نے کرا دیا، تے وہ ہن ساڈی کسے پاسے نہیں سنی جا رہی. سانو بڑی نا مسئلہ بنیا ہے آج تک. تے سانو کوئی وظیفہ بتا دو بھی ساڈی کامیابی ہو جائے.
کیا نام سارا کچھ لوٹ لیا. نام کیا آپ کا؟ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام نسیم. ٹھیک. تو جو مقدمہ ہے وہ کس کے نام پہ ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے نا ہیں, کس کے نام پہ؟ ہاں کس کے نام پہ مقدمہ ہے؟ اور مقدمہ میرا بھائی اس نے اندر کروا دیا, گولیاں بھی چلا دی بچے نے, اور اخبار بھی لوٹ لیا, مال چھوٹ بھی لے گئے. تو مقدمہ نا جہاں وہ اپنے ہاتھ میں کروا رہے, انہیں کا لال آج. اللہ مہربانی کرے. تو بھائی بڑا مسئلہ تو بہت غریب ہو گئے بھائی, کوئی وظیفہ بتا دو. اچھا جی ٹھیک, چلے ہم انشاءاللہ کچھ رہنمائی آپ کی کرتے ہیں میری بہن, بہت شکریہ. اب معاملات کیا ہیں اور مکمل ڈیٹیل کیا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتہ ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ مطلب آپ کے بھائی یہ سارے بے گناہ ہیں اور ایک ان پر مقدمہ کیا گیا ہے جس کے لیے معاملات کافی بگڑے ہوئے ہیں, اس کے لیے بہن کچھ پریشان ہے. تو آپ کچھ صاف ظاہر ہے جی, ہر بندہ اپنے آپ کو بے گناہ ہی کہتا ہے, پر کافی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, یا بیٹا میرا آپ جانتے ہیں. بارکیف آپ سب سے زیادہ تو اللہ کے حضور میں استغفار کیا کریں, نماز کی پابندی کریں اور استغفار کریں. اب اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد سلام قولا من رب رحیم کی ایک تسبیح پڑھیں. آپ سب لوگ پڑھ سکتے ہیں, سب پڑھ لیں, آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ لیں, آپ کو اجازت ہے. سلام قولا من رب رحیم یہ سورۃ یاسین کی آیت ہے, اور ہر نماز کے بعد اس کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں آپ. مزید دیکھتے ہیں جی آگے ہم نیکسٹ کالر, ان سے بات کریں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے جی, لائن لگتا ہے ان کے ڈراپ ہو گئی, دوبارہ ہم آئے گی تو انشاءاللہ ضرور بات کریں گے جی. وظائف بھی بتائے ہیں کچھ آپ کو پیر صاحب نے, اور میری بہن آپ یہ کر سکتی ہیں مطلب اتنے وثوق کے ساتھ, جس طرح آپ نے پوچھا کہ ہمیں وظائف بتا دیے جائیں, ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا ہے, تو اس وظائف سے پہلے ظاہر ہے کہ ان کو اپنے معاملات بھی دیکھنے چاہیے کہ کس طرح اسی سسٹم چلا ہے, وہاں کچھ ہے بھی یا نہیں بھی. تو بہت سی چیزیں تو انسان اگر خود سے ٹھیک کرنا چاہے تو ویسے ہی ہو جاتی ہیں. باقی رہی بات اللہ رب العزت کے پاک کلام میں تو طاقت ہے ہی, پھر جب انسان کو کچھ نظر نہیں آتا, جب انسان بے بس ہوتا ہے تو پھر اس بارگاہ میں جھک جاتا ہے. بندہ مظلوم ہو تو میرے رب کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ بندہ حق پہ نہ ہو اور سمجھے کہ میں وظائف سے معاملے کو اپنے حق میں کر لوں گا, تو یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ یہ وظائف میں تاثیر تو میرے رب نے ڈالنی ہے نا. بالکل, ان تمام کاموں کو سنوارنے والا تو میرا رب ہے. تو وظائف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مالک کے قریب ہو جائیں گے اور مالک ہمارے حق میں بہتر فرمائے گا, اور میرا مالک, میرا رب, میرا خالق, میرا پروردگار ناانصافی نہیں فرماتا, وہ عدل فرمانے والا ہے, وہ یقین عدل فرماتا ہے. مظلوم کے لیے تنگی ہوتی ہے چند دن کے لیے, ان مع العسر یسرا کا وعدہ ہے, تنگی کے بعد آسانی ہے, اور یقیناً فتح سچے کی ہوتی ہے اور سچ کی ہوتی ہے, اور اللہ تعالی ہمیشہ مظلوم کی ہی مدد فرماتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, ظلم نہ کریں, مظلوم رہیں. جب مظلوم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی, اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا. بے شک بے شک, اللہ کریم مہربانی کرے جی آپ کے لیے, آپ کے بھائیوں کے لیے, آپ سب گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ہماری دعا ہے جی انشاءاللہ. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں جی, نیکسٹ کالر سے بات کریں گے. السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی میں نے پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے نے میٹرک کے 2 دفعہ امتحان دیے ہیں. پہلی دفعہ وہ فیل ہو گیا تھا مکمل, دوسری دفعہ اس کی انگلش میں تبدیلی ہو گئی ہے. تو شاید آپ کے وظیفہ کے لیے پوچھنا کہ کوئی وظیفہ بتائیں مجھے تاکہ بیٹا کے نمبروں میں پاس ہو جائے. دوسرا اس کے لیے دعا کرنا ہوگا. کیا نام کیا ہے آپ کے بچے کا؟ محمد عزیر. ٹھیک ٹھیک, چلیں ٹھیک ہے جی, ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی. بہت شکریہ. وظیفہ بھی بتائیں گے, لیکن پڑھائی بھی ضروری ہے ظاہر ہے, میٹرک میں اس میں پاس ہونے کے لیے محنت تو پہلے ہوگی, وظیفہ بھی ہوگا ساتھ میں. بالکل ایسے ہی ہے میرا بیٹا. آپ اس طرح کریں کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسی کو کامیابی دیتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے. لیس للانسان الا ما سعی, انسان کی کوشش پر ہی اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے, اور جو کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. آپ اس طرح کریں کہ ہر نماز کے بعد یا دن میں 3 مرتبہ آیت الکرسی 7 مرتبہ اور 7 مرتبہ سورۃ علم نشرہ یہ پڑھ کر کوئی میٹھی چیز دم کر کے اپنے بچوں کو کھلا دیا کریں.
انشاءاللہ پڑھائی پر دل بھی کرے گا اور وہ محنت بھی کریں گے اور پھر وہ کامیاب بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اللہ کریم مہربانی کرے جی۔ وظائف بھی بتا دیے ہیں، پڑھائی میں محنت بھی یقیناً ضروری ہے، جب دونوں چیزیں ہوں گی تو ہی بچے آپ کے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اب خالی وظائف کرتے رہیں اور پڑھائی نہ کریں تو یقیناً یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر رام نواز بات کر رہا ہوں حویلی بادشاہ جان سے۔ جی میرے بھائی فرمائیے۔ سر میں سنڈے والے دن نا بینک سے پیسے نکلوانے گیا تھا تو 9 سربازوں نے نا میرے ساتھ دھوکہ کر لیا تھا، تو انہوں نے نا میرے ATM سے نا پیسے نکلوا لیے۔ ٹھیک ہے، تو پلیز ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کروں اور ان 9 سربازوں کو نا ان کا پردہ فاش ہو اور وہ پکڑے جائیں اور تاکہ وہ کسی اور کے ساتھ بھی نہ دھوکہ کر سکیں۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، تھینک جزاک اللہ جی۔ چلیں ہم انشاءاللہ کچھ رہنمائی اور دعا کریں گے آپ کے لیے، اور آپ کے ساتھ تو یقیناً جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ جوش جذبہ ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ ایسے معاملات نہ کر سکیں اور منظر عام پہ آ جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ مطلب پھر ان کو جانتے ہو، جس طرح جس وصول کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہے، تو شاہ صاحب سے ہم گزارش کریں گے وہ کچھ نہ کچھ رہنمائی آپ کے حوالے سے کرتے ہیں۔ پیارے بھائی سب سے پہلے تو دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کے صدقے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت فرمائے جس انداز میں بھی ممکن ہو، اور میرے رب کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سارے اسباب پیدا فرما دیتا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور پیارے بھائی آپ ایک آیت مبارکہ میں بتانے لگا ہوں، آپ پڑھیں، اس سے انشاءاللہ وہ 9 سرباز پکڑے بھی جائیں گے اور آپ کی ریکوری بھی انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن یقین آپ نے اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے اور یقین کے ساتھ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ دوسرا پارہ ہے، آیت نمبر 157 ہے سورہ بقرہ کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 دوسرا پارہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ پیارے بھائی یہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت فضل فرمائے گا۔ 500 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے، پڑھنے کے بعد آپ نے نکل جانا ہے اس کوشش میں کہ وہ 9 سرباز پکڑے جائیں، جس انداز میں بھی آپ کوشش کر رہے ہیں، جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں، آپ نے اپنی جد و جہد کے لیے نکلنے سے پہلے 500 مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے۔ جب تک آپ کی ریکوری نہ ہو، معاملات کلیئر نہ ہو، آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، سورہ بقرہ آیت نمبر 157، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا۔ آمین جی، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ وظائف بھی بتائے ہیں آپ کو اور کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہیں، دعا بھی ہے کہ مالک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ مزید بڑھتے ہیں جی آگے، نیکسٹ کالر کی جانب ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، خیریت سے ٹھیک ہوں؟ الحمدللہ جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر عبدالغفار بول رہا ہوں، السلام علیکم۔ جی میرے بھائی فرمائیے۔ سر ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، میرا بیٹا ہے جو 10ویں چھوڑ گیا، وہ کا تھوڑا سا آپ اونچا بولیں، آپ کی مہربانی۔ سر وہ میرا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے، وہ 10ویں کلاس میں اسکول چھوڑ گیا، آپ پڑھنے کو بالکل اس کو دل نہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا؟ ٹھیک، پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا۔ اچھا 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 ٹھیک، کیا نام کیا ہے بچے کا؟ جی سر، بیٹے کا نام بتائیں، نام۔ ٹھیک، جی سر، عمر کیا ہے اس کی؟ اس کے تقریباً 16-17 سال۔ ٹھیک ٹھیک، چلیں اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں آپ کا؟ سر بس اور پانی وہ ایک ہی دیکھنے والے، ٹھیک، وہ پڑھ لکھ لے چلو۔ آمین آمین آمین، دعا کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے جی میرے بھائی، آپ نے کال کی، پروگرام میں سوال کیا اپنے بچے کے لیے، پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا ہے یا کمزور ہے، تو انشاءاللہ پیر صاحب سے ہم گزارش کریں گے، وہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کے بچے کے لیے، دعا بھی کریں گے۔ 16 سال کی عمر ہے بچے کا، بتایا اس کے لیے کچھ نہ دیں گے۔ اس عمر میں میرے بھائی بچہ خود بھی پڑھ سکتا ہے۔ آپ بچے کو کہیں کہ 21 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد، یعنی ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے،
11 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ اپنا دایاں ہاتھ رکھ کے بچہ اپنے سر پہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد۔ اس سورت کو 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے اور سر پہ ہاتھ رکھے، انشاءاللہ اس کا دل لگے گا پڑھنے کو اور وہ اچھا محنتی بچہ بن جائے گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہلو، چلیں جی، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، وقت بھی مختصر ہے، دوبارہ کال اگر آئے گی تو ہم آپ سے ضرور انشاءاللہ بات کریں گے، نہیں تو پھر آپ جانتے ہیں اور ہمارے واٹس ایپ نمبرز بھی دوران پروگرام چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ خط کے ذریعے بھی آپ اپنا سوال، اپنا مسئلہ ہم تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی مزید رہنمائی بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضرور کر دی جائے گی۔ ابھی آپ کے بچے کے لیے جو پہلے ہمارے بھائی تھے پیر صاحب نے جو وظائف بتائے ہیں یہ آپ کیجیے گا، اور بچے کے ساتھ یقیناً آپ پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ وظائف کی صورت میں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے ہی میرے مالک نے چاہا تو آسانیاں انشاءاللہ جو ہے وہ پیدا ہوں گی، اور بچہ آپ کا پڑھائی میں انشاءاللہ مضبوط ہوگا۔ باقی ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ، آپ بھی دعا کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ وظائف جو ہے وہ یہ بہت ضروری ہیں، روٹین کے ساتھ کرتے رہیے گا۔ کچھ مطلب اچھی کارکردگی بھی آ گئی تو اس کو جاری رکھیں، اس کے لیے ظاہرہ بچے کے لیے آسان۔ بالکل پڑھتے رہنا چاہیے جی۔ اب سورۃ اخلاص ہے، اس کے پڑھنے سے فائدہ ہی ہے، حافظہ تیز ہوتا ہے، نظر بد سے بچہ محفوظ رہتا ہے، اور یہ سورۃ اخلاص سے پڑھنے والے جو گھر میں پڑھتے ہیں ان کے گھر میں ویسے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ کئی ایسی چیزیں، مطلب ایک بے شمار چیزوں کا ایک کمبینیشن بھی ہے، تو اس لیے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، بچہ پڑھتا رہے، گھر والے پڑھتے رہیں اس کو، اور کسی خاص مقصد کے لیے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، عام بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ چلیں، اللہ کریم مہربانی کرے جی، سورہ اخلاص کی تلاوت اخلاص کے ساتھ کریں آپ اور آپ کے بچے انشاءاللہ، اللہ رب العزت نے چاہا تو معاملات انشاءاللہ آپ کے بہتری کی جانب آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے ہمارے پروگرام میں جتنے بھی کالرز شامل ہوئے، سوالات کیے گئے، مسائل ہمارے تک پہنچے، آپ لوگوں نے بیان کیے، بھرپور کوشش ہماری طرف سے رہی آپ سب کی رہنمائی کی جائے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں۔ آخر میں دعا انشاءاللہ ہوگی، اور دعا میں ہمارے ساتھ آپ سب شامل ہو جائیے، اور جتنے بھی ہمارے کالرز دیکھنے سننے والے، انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات پروگرام استخارہ میں ہوتی رہے گی۔ پھر سب آپ دعا فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنے بھی مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کے مسائل حل فرما۔ الہ العالمین، یا مسبب الاسباب، یا حل المشکلات، یا قاضی الحاجات، الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے پروردگار عالم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پوری امت پہ اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار نصیب فرما، جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں پروردگار عالم حسنین کریمین کا صدقہ ان کے علم میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما، مسلمانوں کے صفوں میں اتفاق اتحاد فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔